नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और हम तीसरे पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ इब्तदाई में वो बहुत अजीम आयत है जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, और तकरीबन सारे ही मुसलमान जो हैं जिनको अल्लाह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक देता है उन्होंने ये आयतुल कुर्सी याद की हुई होती है और हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। और हर किस्म की आफात से पनाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रात को पढ़ते हुए रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए हिफाजत का सबब बनेगी। तो आयतुल कुर्सी बड़ी एक अजीम आयत है, एक ही आयत है लंबी। तो पढ़ते तो अक्सर लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका मज़मून नहीं समझते या उसका तर्जमा नहीं जानते, इसलिए मैं उसका तर्जमा बग़ैर ख़ुलासे के आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ज़िंदा हमेशा रहने वाला, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब इसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर इससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, अल्लाह को सब मालूम है और उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, हाँ जिस कदर वो चाहे। इसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कदर है। तो ये तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया आयतुल कुर्सी का। तो आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए कसरत से हर नमाज के बाद और ख़ास तौर पर सोने से पहले। लेकिन उसका तर्जमा अगर हम अपने ज़हन में रखें तो ग़ालिबन ये ज़्यादा मौसर हो जाएगा कि ये तौहीद की, अल्लाह ताला की वहदत की और तौहीद की से मुतल्लिक या उसको नुमायाँ करने वाली बहुत बड़ी आयत है, और यही वजह इसकी बाबरकत होने की है। इसके बरक्स इन्हीं आज ही के पारे में दूसरा है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का किस्सा है, जिसमें कि हमें तौहीद के बरक्स शिर्क का मामला नज़र आता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब मुकालमा हुआ उस बादशाह से, तो उसने कहा कि तुम्हारा रब कौन है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जो लोगों को ज़िंदा करता है और मारता है। तो वो ज़हीन आदमी ग़ालिबन नहीं था, तो उसने कहा ये क्या काम है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ। किसी आदमी को बुलाया और उसको फांसी दे दी, और जिसके फांसी का हुक्म था उसको आज़ाद कर दिया। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने समझा कि ये घामड़ है, पूरी बात इसकी समझ में आई नहीं गहराई के साथ। आपने फरमाया अच्छा तो मेरा रब वो है जो सूरज को रोज़ मशरिक़ से निकालता है और मगरब में ग़ुरूब करता है, तो तुम उसके बरक्स करके मुझे दिखा दो। तो वो ज़ाहिर है हवन्नक होकर रह गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मतलब ये है कि जो शिर्क है उसकी कोई असास नहीं है, कोई अल्लाह ताला का शरीक नहीं है। कोई बादशाह हो, कोई दरख्त हो, कोई जानवर हो, सूरज हो, चाँद हो, जो भी हो, किसी में उलूहियत के कोई खसूसियात नहीं है, और अल्लाह वहदहू ही इस काबिल है कि वो जो तौहीद का अहल है और उसी को हम समझते हैं कि वो रब है और खालिक है और मालिक है। इसके अलावा इस पारे में अल्लाह ताला ने बहुत सारी तालीमात हमें दी हैं माशी अमूर के बारे में। मसलन उस वक्त ये पारा जो है, इसकी जो चीज़ें हैं अक्सर आले इमरान की ये जंग ओहद से मुतल्लिक है। तो आपको पता है कि जंगों में अखराजात होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह पे उबारा। ज़ाहिर है जो मादी वसाइल हैं वो भी अहम होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी मेरी राह में ख़र्च करेगा मैं उसका अजर उसको 700 गुना दूँगा, 700 गुना, और बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो ये कह कर अल्लाह ताला ने उभारा। फिर गरीबों और मस्कीनों पर ख़र्च करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और फरमाया कि
ان کو دو، لیکن ان کو احسان نہ جتلاؤ۔ اگر تم احسان جتلاؤ گے تو اور ان کو اذیت دو گے تو پھر تمہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ ریا سے کام نہ لو، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرو، خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، اس کو دنیاوی مفاد نہ چاہو کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے۔ اچھا، خرچ کرنا چاہیے تو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات فرمائی کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی اچھی چیزیں دو۔ اور ایک بات ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، پرانے کپڑے ہو گئے تو کہا جی چلو میں نہیں پہنتا، آپ کو غریب پہن لے گا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یا روٹی کھائی اور بچی ہوئی تو تھوڑی سی دے دی، تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ دینے کے لیے کوئی موضوع طریقہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں ردی مال دے اور ریجیکٹڈ، جو خود لینا پسند نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ سفید پوشوں پر خرچ کرو۔ ایک جو پروفیشنل لوگ ہیں، مثلا آپ لاہور کی سڑکوں پر نکلیں تو آپ کو ہر اشارے کے ساتھ مانگنے والے مرد اور عورتیں بے شمار مل جائیں گی، تو وہ جو ہیں پروفیشنل لوگ ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو اس طرح زبردستی کر کے یا مستقل کر کے مانگتے نہیں ہیں، تمہیں ان کے بشرے سے اندازہ لگا سکتے ہو، تو ان سفید پوشوں کی مدد کرنی چاہیے جو مثلا اللہ کی راہ میں کام کرتے رہتے ہیں اور کما نہیں سکتے، یا جو کماتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کا آمدنی تھوڑی ہے، تو وہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی راہ پر خرچ کیا جائے۔ ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہمیں معیشت کے حوالے سے، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا حکم ہے، وہ ہے کہ سود نہ لو۔ اب یہ سود جو ہے، یہ جو لوگ معاشیات کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سود کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آدمی محنت نہ کرے اور اپنے پیسے کسی کو دے اور اس پیسے سے زائد اس سے وصول کرے، تو گویا آپ پیسے سے پیسہ بناتے چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اصل زر کے ساتھ سود بھی دینا پڑتا ہے، اور بعد اگر وہ غریب ہو تو سود نہیں دے پاتا تو وہ سود کی رقم بہت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ سود ہی کی رقم اتارتا رہتا ہے اور اصل زر اتارنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو جس طرح کہ آج کل پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم IMF سے پیسے لیتے ہیں، تو وہ پیسے اس لیے نہیں لیتے کہ عوام کی ضروریات پر خرچ ہو، وہ پیسے ہم اس لیے لیتے ہیں اور قرض پر لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں سے ہم نے قرض لیا ہے ان کا سود ادا کر سکیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سود کتنی بڑی برائی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی سود لینے دینے کا کام کرتا ہے وہ گویا اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو آدمی اللہ اور رسول سے جنگ کرے اس کے کامیاب ہونے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ تو ہماری اجتماعیت کی یہ بہت بڑی خرابی ہے، برائی ہے ہماری حکومتوں کی، مسلمان حکومتوں کی، کہ یہ سارے لوگ سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کی وفاقی شرعی عدالت میں سود سے متعلق جو لوگوں نے یہ رٹیں کی ہوئی ہیں کہ حکومت پاکستان کو سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس کو پچھلے 30-40 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور حکومتیں اثرداد ہوتی ہیں، سپریم کورٹ میں اپیل کر دیتی ہیں، کیس نہیں لگنے دیتی، تو 40 سال ہو رہے ہیں اور حکومت پاکستان کسی نہ کسی بہانے سے، اگرچہ عدالتیں کہہ بھی دیتی ہیں غیر اسلامی ہے بینکوں کا سود، لیکن یہ اس پر آتے نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو غربت ہے اور جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، اس کا ایک بڑا سبب جو ہے یہ سود کی نحوست بھی ہے، اور ہماری حکومتوں کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں اس نحوست سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض کے معاملے میں کہ اگر کوئی قرض لے لے تم سے اور وہ غریب ہو اور آپ کو وقت پر جو اس نے وعدہ کیا تھا ادا نہ کر سکے تو اس کے ساتھ نرمی کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو، اس کو مہلت دو، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے معافی کر دو۔
یعنی اگر تم کر سکتے ہو کہ تمہارا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو غریب آدمی ہے وہ قرض نہیں دے سکتا تو اسے معاف کر دو۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مالی معاملات جو ہیں وہ اس میں ان کو لکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر عام چیزیں جو ہوتی ہیں آدمی بھول جاتا ہے، مثلا میں نے کس تاریخ کو قرض لیا تھا یا کس تاریخ کو واپس کرنا ہے، یا اور اس کی جو شرائط وغیرہ ہوں، تو یہ بہتر ہے کہ جو مالی معاملات ہوں اس میں ان کو لکھ لینا چاہیے تاکہ کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مال کی محبت فطری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ مال کمانا کوئی بری بات ہے، اور یا دنیا کی دوسری جو زینتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی اولاد کی کثرت کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونا اور چاندی، والخیل المسومہ والانعام والحرث، لائف سٹائل آپ کے گائے بھینسیں گھوڑے بکریاں بھیڑیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے لیے دنیا کا ساز و سامان ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، یعنی یہ چیزیں اس وقت تک اچھی ہیں جب تک یہ آخرت پر ترجیح دے کے ان کو کاموں کو نہ کیے جائے۔ اگر اپنا ہدف آخرت کو رکھا جائے اور آخرت میں کامیابی کو رکھا جائے، اور مال کمانے کے جتنے ذریعے یا جو طریقے ہیں اس کے کمانے کے اور خرچ کرنے کے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ آخرت کو بھول کے آدمی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال کے پیچھے اس کی حرص میں لگ جائے اور اس کی طمع میں لگ جائے اور کسی اصول اخلاق کی پابندی نہ کرے تو یہ غلط بات ہے، یہ قابل مذمت بات ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کا ایک آخری رکوع ہے جس میں بہت بڑی آیات اتری ہیں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ ایک بہترین دعا ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ آدمی کو اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اور آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ میاں ہم سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ معاف فرما دے۔ ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نافرمانی ہے کی ہمارے ساتھ وہ نہ فرما۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کا خاصا اثر تھا، اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے، یہودیوں سے ہے، اور یہاں جو تیسرے پارے میں آل عمران میں جو خطاب ہے یہ عیسائیوں سے ہے، اس لیے کہ نجران ایک علاقہ تھا یمن کے ساتھ، اور وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اپنے پوپ اور پادریوں اور علماء کے ساتھ لے کر، انہوں نے آپ سے بحث مباحثہ کیا۔ تو اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں ہم مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے بھی، اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ معجزانہ طور پر ہوئی، اور حضرت مریم کے ہاں بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا۔ تو اس میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اسی طرح حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے چاہے جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اگرچہ معجزہ ضرور ہے، لیکن اس میں اہل عقل کے لیے کوئی مغالطے والی بات یا اس کے ناممکن ہونے والی کوئی بات نہیں، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جی
کہ یہ اور یہ صورتیں ہوں تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. بھائی یہ شروط عام ہیں، جنرلائزیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ بغیر کسی روٹین کے، بغیر کسی جنرلائزیشن کے ایکسیپشنل طور پر معجزہ فرما دے اور جو چاہے کرے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. یعنی یہودیوں نے سازش کی اور حکومت کے ساتھ کوشش کر کے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کہ ان کو پھانسی لگا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اور جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، کثرت سے حدیث ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے. تو حضرت عیسیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اور لیکن جس طرح کے عیسائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے جی، تثلیث کا، ٹرینٹی کا، یعنی ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بیٹا ہے اور ایک جبریل ہے. تو یعنی وہ ان کی الوہیت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تردید فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ جس طرح حضرت آدم کو ہم نے پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے. تو حضرت جو نجران سے عیسائی آئے تھے، انہوں نے آ کے پہلے تو مناظرہ کیا خوب، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات جو تھیں وہ ان کے سامنے پیش کی اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کریں. مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے آل اولاد کو لے کے اکٹھے ہو جائیں اور یہ دعا مانگے کہ ہم میں سے جو غلط راہ پر ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. تو وہ ڈر گئے، یعنی دل کے اندر ان کو بھی خیال یہی تھا کہ پیغمبر سچا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو ممکن ہے ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، تو وہ بھاگ گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے بعد میں یعنی مفاہمت کر لی اور جزیہ دینا اور جھک کے رہنا پسند کر لیا. اچھا جی، لیکن اس کے بعد ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ یہاں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اے اہل کتاب، اگر ہم اور تم ایک ایسی بات پر آ جائیں جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، تو اس میں ہمارے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات نکل سکتی ہے. اس کو بعض جو ہمارے سیکولر حضرات ہیں وہ غلط معنی پہنچاتے ہیں، اور بعض مسلمانوں میں سے بھی، مثلا آج کل مغرب میں ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں جو روایت کا مکتبہ فکر ہے، حسین نصر اور شیون اور دوسرے وغیرہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے اسلام ضروری نہیں ہے، یعنی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کو ماننے والا ہو اور جس بھی نبی کو ماننے والا ہو وہ نجات پائے گا. تو یہ غلط مفہوم لیتے ہیں وہ اس آیت سے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر واضح فرما دی ہے، اور اتباع رسول کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور بڑا بخشنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، رسول کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے.
اور گویا کہ اسلام کا وہ ایڈیشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور وہ حقیقی اسلام ہے، اس کی تائید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو لوگ اس اسلام کو نہیں مانے گا، اس کے علاوہ اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اور اسے آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارے میں رہنے والا ہوگا۔ اچھا، اس میں عیسائیوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے اپنے پاس سے جو دلائل تھے وہ بھی دیے، اور انہوں نے بعض وہ آیات بھی پیش کی اپنی بحث میں جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ روح اللہ تھے یا کلمۃ اللہ ہے، تو انہوں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ اللہ کی روح تھے، اللہ کے کلمات تھے۔ تو یہاں اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ جو محکم ہیں وہ دین کا بنیادی مغز ہیں اور وہ بہت واضح ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی آدمی غلط مفہوم اخذ کر سکے۔ لیکن متشابہ آیات وہ ہیں جو انسانی عقل کی لمیٹیشن کی وجہ سے انسان ان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی؟ اب اس میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، آج تک سنی نہیں ہے، تو اس کا ہم تصور کیسے فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ملے گا، وہاں جو کھانے کو چاہے ملے گا، وہ مسحریوں پر اور کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور جو چاہیں گے ملیں گے، اور خوبصورت خواتین ہوں گی۔ اور یہ مطلب یہ کہ دنیا میں ہم جو سہولتوں کا اور راحتوں کا جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو بھی متشابہ ہے، اور فرض کیجئے اگر پھل بھی دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے پھلوں سے متشابہ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آدمی کے سامنے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے آ جائے جو اس نے پہلے کھائی نہ ہو تو وہ ان کو مشکل ملتی ہے۔ میں جب سعودی عرب میں تھا اور میں نے ڈرائیونگ سیکھی، تو میرے ساتھی تھے دفتر کے لبنانی جنہوں نے مجھے ڈرائیونگ سکھائی، تو جب میں امتحان پاس کر لیا ڈرائیونگ کا تو میں پاکستانی سویٹ ہاؤس پہ گیا اور پاکستانی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا کے استاد کو پیش کی۔ تو میں نے اسے پاکستانی مٹھائی پیش کی تو وہ کھانے سے ہچکچاتا تھا، کہتا نہیں پتہ نہیں کیا ہے، ہاں جی یہ رس گلے ہیں۔ وہ کہتا یہ کیا ہے رس گلے، گول گول کیا ہے؟ ان کی مٹھائی جو لبنان کی ہے وہ ہماری مٹھائیوں سے مختلف تھی۔ تو میں نے کہا یار کھا کے تو دیکھو، جب اس نے کھائی تو اسے مزیدار لگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں اگر آدمی کو اپراہٹ محسوس ہو، نیا ذائقہ ہو، نئی شکل ہو، تو آدمی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جو تمہیں چیزیں ملیں گی، اب جنت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ عیسائیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی یہاں خطاب کیا ہے اور ان کی سازشوں کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں کچھ کمزور ہوئے ہیں عہد والے معاملے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سازش کرو کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا جی اچھا جا کے تم صبح کو جاؤ اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور جب شام ہو جائے تو مرتد ہو جائے، کوئی جی یہ تو جی عجیب مذہب ہے جی، اس میں تو فلاں اور فلاں خرابی ہے اور ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے نو مسلموں کو یہ کیا کہ جعلی طور پر ایمان لوگ لاتے اور پھر مرتد ہو جاتے اور انکار کرنے لگتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں خائن ہیں، دوسروں کا مال کھانا جائز سمجھتے۔ اب کوئی مذہب اور کوئی دین، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو دوسروں کا مال کھانا جائز سمجھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ جو دوسروں کا، یعنی جن کو وہ امی کہتے ہیں، یعنی جو غیر یہودی ہیں ان کا مال کھانا اور مسلمانوں کا مال کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات خلاصے کے طور پر بتائی کہ اہل کتاب جو ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں یا کافر جو ہوں یا ہندو ہوں
یا اور خدا کے منکرین ہوں اور رسول کے منکرین ہوں، فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومن نہیں ہے ان کو دوست نہ بنا لو. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جو آدمی کفار کو اور اہل کتاب کو دوست بناتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی حمایت اور مرضی نہیں ہے. تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس چیز سے بچ کر رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو ہمارے ہاں امریکہ اور یورپ سے مروبیت پائی جاتی ہے اور ہم ان کی پیروی کرنے کو اس میں ذرا بھی عیب نہیں سمجھتے، یہ ہمارا نقطہ نظر غلط ہے. جو کفار ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. اور اس گفتگو کے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 قصے بیان کیے ہیں. ایک بدر کا، جس میں آپ نے دیکھا کہ 313 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کفار 1000 تھے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی برائے نام تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی اور فرشتے بھجوا کر ان کی مدد کی، اور اس طریقے سے گویا کہ یہ ایک معجزہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا. اسی طریقے سے حضرت زکریا اور حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت زکریا ان کے پاس ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، یعنی جو اس علاقے میں پیدا نہیں ہوتے تھے اس دوران. تو انہوں نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھجوائے ہیں. اسی طریقے سے جب انہوں نے حضرت مریم کو اس بابرکت حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا، دل میں سوچا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد دے تاکہ یہ جو نبوت کا اور دین پہنچانے کا کام ہے یہ آگے جاری رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو ناظرین و قارئین سامعین، یہ چند اہم باتیں تھیں اس سورہ میں سے، اس پارے میں سے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج